33 वर्कर्स का ग्रुप रोज़ाना की तरह ज़मीन से 2300 फीट नीचे एक माइन पर काम करने गया। ये ग्रुप जिस माइन पर काम कर रहा था उसकी गहराई दुनिया की दूसरी ऊंची तरीन बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज़्यादा थी। इस माइन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ यही एक रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था और ऑक्सीजन भी 50% थी। इस दिन माइन के अंदर सारा काम मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। नाज़रीन, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। इस माइन का बॉटम ज़मीन के सरफेस से 2300 फीट नीचे था, जहाँ तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप्स की मदद से रोज़ाना वर्कर्स को इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल तकरीबन 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जानें खो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 वर्कर्स मौजूद थे। ज़मीन के अंदर जिस जगह पर ये वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर आकर गिरा, जिसको हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स की जान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो अब एक ऐसी कंडीशन में फंस चुके थे कि ज़मीन से 2300 फीट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास ज़्यादा खाना मौजूद था, ना ही अब उनका रब्ता माइन से बाहर वाले लोगों से बाकी बचा था और ना ही ऑक्सीजन के आने जाने के लिए कोई सुराख मौजूद था। नाज़रीन, ये सारा मामला ऐसा ही था जैसे वो 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हों, और वो भी ज़िंदा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पूरे 69 डेज़ के बाद उनको माइन से ज़िंदा वापस निकाल लिया गया। ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले वर्कर्स पूरे 69 डेज़ तक ज़िंदा कैसे रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइन की खुदाई में पूरे 120 साल लगे थे उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को सिर्फ 69 डेज़ में कैसे निकाल लिया गया? कौन कौन सी मुश्किलात आईं और फिर उनका कैसे सलूशन निकाला गया? ये सब आप मिसिंग फैक्ट्स की आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त 2010 को दोपहर 2 बजे माइन के एंट्री पॉइंट से थोड़ी दूर एक ख़तरनाक कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं निकला था, बल्कि इसने माइन को बॉटम तक इफेक्ट कर दिया था। ये खबर पूरे चिली में जंगल की आग की तरह फैल गई और माइनिंग कंपनी ने फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। और अब सबको उन वर्कर्स की फ़िक्र खाई जा रही थी जो इस माइन के बॉटम में मौजूद थे, जहाँ पर धमाका हुआ था। माइन के अंदर जाने की बात तय हुई तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि माइन कोलैप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी हॉल्ट पर रख दिया। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे वर्कर्स के बचने के चांसेस भी कम होते जा रहे थे। मगर वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो इन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को बचाने के लिए जोस किसी भी सूरत खामोश बैठने वाला नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसके पास एक बाप का दिल था। जब रिटायर्ड माइनर जोस माइन के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोस का कहना था कि जगह जगह पर माइन में क्रैक्स पड़ चुके थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी था। हालांकि जोस ये जान चुका था कि माइन बहुत कमज़ोर है और किसी भी वक्त इसे नुकसान पहुंचा सकती है, मगर फिर भी उसके कदम पीछे हटने की बजाय मुसलसल आगे ही बढ़ते रहे। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जोस ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। इसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने मुकम्मल तौर पर रोक लिया था, जिसकी वजह से खतरा उठाने के बावजूद भी जोस के लिए अब आगे जाना इम्पॉसिबल था। यह पत्थर कोलैप्स की वजह से माइन के एंट्री पॉइंट पर जाकर गिरा था, जो आगे एक तंग जगह पर जाकर अटक गया। ये एक डिट्रॉइट का पत्थर था। एक अंदाजे के मुताबिक इसका महज 7 लाख टन जितना था, यानी इसका महज बुर्ज खलीफा के बराबर था, और इसकी हार्डनेस भी ग्रेनाइट से 2 गुना ज़्यादा थी। इसलिए ये बात तो तय थी कि ना ही इसे काटा जा सकता है और ना ही रास्ते से हटाया जा सकता है। फिर चूँकि जोस ने इसी माइन में कई साल काम कर रखा था, इसलिए उसे मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है।
لہٰذا جوز نے سرچ پارٹی کو اکٹھا کیا اور وینٹیلیشن شافٹ کے ذریعے وینٹیلیشن ٹنل تک جانے کی تیاری شروع کر دی تاکہ مائن کے باٹم تک پہنچا جا سکے۔ ابھی ان کی تیاری چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کولیپس کی وجہ سے وینٹیلیشن شافٹ بھی کریش ہو گئی۔ اس شافٹ کے کریش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ اب ریسکیو ٹیم کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور یہ معاملہ اتنا زیادہ وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا، جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبورن نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد دنیا کی سب سے تیز رفتار ڈرلنگ رگ منگوائیں۔ یہ مشین ورکرز کو بچانے کی امید تو پیدا کر رہی تھی، مگر 2300 فیٹ نیچے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا، یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپریشن ہیڈ رال ڈگنیٹو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مائن کے 3 حصوں میں 6 انچ وائڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں سٹک ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ بھی تھا کہ راستے میں موجود ڈیٹرائٹ پتھر ڈرل کو اس کی ٹارگیٹڈ لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم سراغ لگانے میں ناکام رہیں۔ یعنی ناظرین، یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی تھی کہ اندھیرے کمرے میں کسی ایسی چیز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کے بارے میں ان کو شک تھا کہ یہ چیز اس لوکیشن پر موجود ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب ورکرز کے بچنے کے چانسز 1% سے بھی کم رہ چکے تھے، لیکن چونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی موجود نہ تھا اور جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جائے گا اتنا زیادہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے جلد از جلد ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا اور اس کام کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق مائن میں 3 جگہ ایسی تھیں جہاں پر ورکرز موجود ہو سکتے تھے۔ پہلی جگہ 1000 فیٹ نیچے، دوسری جگہ 1660 فیٹ نیچے اور تیسری جگہ مائن کا باٹم یعنی 2300 فیٹ نیچے مائن کا ریفیوج تھا۔ جب ڈرلنگ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ اوپر والی 2 جگہوں پر کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں پائی گئی تو وہاں پر موجود لوگ آہستہ آہستہ اپنے پیارے ورکرز کے بچنے کی امیدیں کھونے لگے، کیونکہ ریفیوج تک ڈرل کرنے میں مزید 1 ہفتے کا ٹائم لگنے والا تھا۔ ناظرین، ریفیوج مائن کے باٹم میں موجود ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر 3 دن کا کھانا پینا موجود ہوتا ہے، مگر ادھر 14 دن گزرنے کو تھے۔ خیر، جب رال ڈگنیٹو کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے ریفیوج تک جانے کی کوششیں شروع کر دی، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ اب ایکسپرٹس کو ڈرلنگ پائپ ریفیوج تک پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل کی ضرورت تھی تاکہ وہ 2300 فیٹ نیچے سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے۔ لہٰذا ایک خاص اینگل نکالنے کے بعد ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ مسلسل 2300 فیٹ کی ڈرلنگ کے بعد پائپ مائن کے باٹم تک تو پہنچ گیا، مگر وہاں پر اندھیرے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کیلکولیشنز کے بعد معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف 100 فیٹ ہی دور جا لگا تھا۔ اس معاملے کو اب پورے 14 دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے بچنے کا چانس اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ نا امیدی پوری طرح سے پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے بھی ریسکیو مشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبورن نے اپنی ذاتی کیلکولیشن کی بنا پر ایک آخری بار ڈرلنگ کے لیے ریکویسٹ کی، لہٰذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ مزید 3 دنوں کے بعد ایک بار پھر ڈرلنگ پائپ 2300 فیٹ نیچے پہنچ گیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ اس بار ان کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ جی ہاں، ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا ہی تھا کہ اتنے میں مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دینے لگی۔ پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی آواز ہو سکتی ہے جو پائپ پر گر رہے ہوں گے، مگر جب سٹیتھوسکوپ لگا کر یہ مزید باریکی سے چیک کیا گیا تو آواز ایسی تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ اس کے فوراً بعد پائپ کو باہر نکالنے کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ 6 گھنٹوں کے بعد جب پائپ باہر آیا تو اس سے ایک ایسی چیز جسمہ تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا، ہم ریفیوج میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے۔ اب باری تھی اس 6 انچ کے پائپ میں CCTV کیمرہ اور فون لائن ڈالنے کی۔ سارے لوگ بے تابی سے اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ 17 دنوں سے پھنسے اپنے پیاروں سے بات چیت کر سکیں گے۔
کیمرہ کے اندر جانے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ 33 ورکرز کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے انہوں نے اپنی شارٹس اتار رکھی تھیں اور کئی مہینز بھوک کی وجہ سے بری طرح نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ان سے فون لائن پر بات کی گئی تو ان کی بھی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بھوک اور گرمی کی کالی گہرائیوں میں بھی انہوں نے چلی کا نیشنل اینتھیم ایک ہی آواز میں گایا۔ لوئس ارزوا جو ان پھنسے ورکرز کا شفٹ سپیریئر تھا، اس نے بتایا کہ مائن کے کولیپس ہوتے ہی اس نے تمام ورکرز کو اکٹھا کیا اور ریفیوج تک لے گیا۔ پھر چونکہ ریفیوج میں صرف 3 دنوں کا کھانا ہی موجود تھا، اس لیے اس نے کھانا تقسیم کرنے میں پہلے دن سے ہی اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھا تھا۔ ہر ورکر کو صرف 1 گھونٹ دودھ اور 1 سپون ٹونا کا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی حیرت انگیز طور پہ روزانہ نہیں بلکہ ہر دوسرے دن۔ لیکن اس سارے تام جام کے باوجود بھی یہ سارا کھانا صرف 14 دنوں تک ہی باقی رہ سکا۔ یعنی ورکرز نے کیمرے میں یہ بھی بتایا کہ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے نہ ہی کوئی کھانا کھایا اور نہ ہی کوئی گھونٹ پانی کا پیا۔ 100 باتوں کی ایک بات، اب یہ مائنرز ایسی حالت میں موجود تھے کہ اب ان کی ایک ایک کر کے موت واقع ہونے والی تھی۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ آخر کیسے 6 انچ کے پائپ سے 2300 فیٹ نیچے موجود ورکرز تک کھانا پینا پہنچایا جائے۔ لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ جس کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہے تھے وہ ان کو ایک ہی جھٹکے میں ختم بھی کر سکتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلے 17 دنوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے ورکرز کی باڈی کے منرلز اور وٹامنز ڈرین ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے یہ خدشہ تھا کہ اگر ان کو کامن میل دیا گیا تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ مر بھی سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے چلی گورنمنٹ نے ناسا فوڈ لیبارٹری سے کانٹیکٹ کیا، جہاں سے ڈاکٹرز نے پھنسے ہوئے ورکرز کے لیے کھانے کا ایک خاص فارمولہ بتایا۔ اس فارمولے میں کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز ایک خاص مقدار میں ڈالا جانا تھا، جس کے بعد یہ کھانا تیار کیا گیا اور پائپس کے ذریعے ورکرز کی طرف بھیجا گیا۔ جب کھانا کھا کر ورکرز کی جان میں جان آئی تو ان کی اپنی اپنی فیملی سے ویڈیو کالز پر باتیں بھی کروائی گئیں، اور دوسری طرف ریسکیو ٹیم یہ پلان کر رہی تھی کہ اب ان کو واپس زمین تک کیسے ریسکیو کیا جائے، اور وہ بھی جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ پھر چونکہ ورکرز کو پچھلے 17 دنوں سے تھوڑی سی بھی سن لائٹ نہیں ملی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کبھی بھی ان کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جس طرح 6 انچ موٹا پائپ ہول کیا گیا ہے، اسی طرح کا ایک اتنا موٹا ہول کیا جائے جس سے ورکرز کو ایک ایک کر کے باہر کھینچ لیا جائے۔ لیکن بات یہ بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ 17 دنوں میں ہونے والا یہ کوئی 6 انچ کا ہول نہیں تھا، بلکہ یہ پورے 21 انچ کا ہول ہونے والا تھا، یعنی 21 انچ کا ہول، اور وہ بھی 2300 فیٹ گہرا۔ جب اندازہ لگایا گیا تو یہ ہول پورا کرنے میں تقریباً 3 مہینوں کا وقت لگنے والا تھا، یعنی 90 ڈیز ہی صرف اس ہول کو کرنے میں لگنے والے تھے۔ پھر چونکہ یہ سب سے کارگر طریقہ تھا، اس لیے ہیوی ڈرلنگ مشینز منگوائی گئیں اور کام اسٹارٹ ہو گیا۔ ہول کا کام اسٹارٹ ہوئے پورے 20 دن گزر چکے تھے، اور مائننگ منسٹر یہ پلان کرنے میں لگ گئے کہ ورکرز کو باہر کیسے کھینچا جائے گا، کیونکہ گہرائی ہی اتنی زیادہ تھی کہ صرف ایک ورکر کو اوپر کھینچنے میں پورے 60 منٹس یعنی 1 گھنٹہ لگنے والا تھا، اور بیچ راستے میں سفوکیشن کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اب ایک ایسی مشین بنائی جانی تھی جو نہ صرف ورکرز کو اوپر کھینچے بلکہ اس میں آکسیجن بھی موجود ہو۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے چلی گورنمنٹ نے ایک بار پھر ناسا سے رابطہ کیا۔ ناسا کے اسپیس ایکسپرٹس نے ایک سلوشن بتایا کہ ایک کیپسول بنائی جائے جس کا ڈائی میٹر ہول کے سائز سے تھوڑا کم ہو، اور اس کیپسول کے اندر آکسیجن سلنڈرز بھی لگائے جائیں، تاکہ اگر بیچ راستے کسی وجہ سے کیپسول رک بھی جائے تو ورکر کو آکسیجن کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناسا نے اس کیپسول کو بنانے میں کم سے کم 2 مہینوں کا وقت بتایا کہ جب تک ڈرلنگ کا کام مکمل ہوگا اس وقت تک کیپسول بھی ریڈی ہو جائے گا۔ ڈرلنگ کرتے کرتے اب پورے 26 دن گزر چکے تھے، اور ایک ایک سیکنڈ کافی قیمتی تھا۔ مائننگ سائٹ پر ٹی وی چینلز 24 آورز براڈ کاسٹنگ کر رہے تھے، اور پل پل کی خبر پوری دنیا میں دکھائی جا رہی تھی۔ ڈرلنگ ٹیم نے ابھی صرف آدھی ڈرلنگ ہی کمپلیٹ کی تھی کہ اچانک ایک ایسا مسئلہ آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈرلنگ ٹیم جس ڈرلنگ پائپ کے ذریعے ڈرل کر رہی تھی وہ لیک ہو گیا، اور پورا کام مینٹیننس کی وجہ سے روکنا پڑا۔ یہ نیوز دیکھ کر ایک اور ڈرلنگ کمپنی نے پھنسے ورکرز کو نکالنے کے لیے ڈرلنگ سروسز آفر کی۔ تبھی یہ سوچا گیا کہ صرف ایک ہی ڈرلنگ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کسی اور ٹیکنالوجی سے بھی ڈرلنگ کا کام جاری رکھنا چاہیے، یعنی اب پلان بی کو عمل میں لانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس پلان بی کے مطابق ہیمر ڈرلنگ ریگ منگوائی گئی،
جو پتھروں کو پلان اے والی ریگ کی طرح کاٹنے کے بجائے اپنے پاورفل ہیمر سے ان کو توڑے گی، اور یہ صرف 30 ڈیز میں ہی مائن کے باٹم تک پہنچ جائے گی۔ اب پورے 30 ڈیز گزر چکے تھے اور پلان بی والی ریگ کام کر رہی تھی اور پلان اے والی ریگ بھی پھر سے چل پڑی تھی۔ جب تک ڈرلنگ کا کام مکمل ہو تب تک چلی گورنمنٹ نے مائنرز کو آئی پیڈز بھیجے تاکہ ان کو زیادہ ٹینشن نہ ہو۔ پورے 45 ڈیز گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام مسلسل چلتا رہا۔ پلان بی والی ریگ کافی زیادہ فاسٹ تھی اور آدھے سے زیادہ ہول کمپلیٹ بھی کر چکی تھی، لیکن تبھی آخری ایک ایسا مسئلہ آیا جس نے ورکرز کی مائن کے اندر رہنے کی دنوں کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا، کیونکہ پلان بی والی ریگ کا ہیمر مسلسل ڈیٹروئٹ جیسے سخت پتھروں کو توڑنے کی کوشش میں اب ناکام ہو چکا تھا اور ٹوٹ کر بری طرح سے ہول میں پھنس گیا۔ اس ہیمر کے ٹوٹنے کی وجہ سے کام روکنا پڑا اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ہیمر کو کیسے نکالا جائے۔ اس کے لیے انجینئرز نے ایک ایسا میکینیکل سسٹم بنایا جس کو جب پریشر سے ہول کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے دانت ہول میں ٹوٹے پھنسے ہیمر کے ٹکڑوں کو اپنے اندر بند کر لیں گے۔ لہٰذا اب کئی دنوں کی محنت کے بعد لوہے کا پیس باہر نکال لیا گیا اور پھر سے کام اسٹارٹ ہو گیا۔ ادھر پھنسے ہوئے ورکرز کو اب پورے 52 دن گزر چکے تھے اور ہر کوئی کھلی ہوا کے لیے ترس رہا تھا، اور اسی دن ان کو ایک اچھی خبر ملی کہ ناسا کی بنائی گئی اسپیس کیپسول مائننگ لوکیشن پر پہنچ چکی ہے، اور اب صرف انتظار تھا کہ ڈرلنگ کا کام ختم ہو اور ورکرز کو باہر نکالنے کا کام اسٹارٹ کیا جائے۔ پلان اے کی ریگ ڈرلنگ میں کافی زیادہ پیچھے تھی، مگر پلان بی کی ہیمر ریگ سے سب نے امیدیں لگا رکھی تھیں، اور آخرکار اس کے اگلے دن صبح 8 بجے پلان بی کی ڈرلنگ ریگ نے پورے 2300 فیٹ کی ڈرلنگ کا کام مکمل کر دیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی مائن کے اوپر موجود لوگ اور مائن کے اندر پھنسے ورکرز نے خوب جشن منایا، کیونکہ اس بار تمام لوگوں کی ڈوبتی ہوئی امیدیں ایک بار پھر سے جاگ چکی تھیں، اور اب مائنرز کو باہر نکالنے کی تیاری شروع ہو گئی، اور آخرکار 69 ڈے صبح 6 بجے پہلا مائنر باہر نکال لیا گیا، اور اسی طرح ایک ایک کر کے پورے 33 ورکرز کو باہر نکال لیا گیا۔ ناظرین، مائنرز نے زمین کی گہرائیوں سے نکلتے وقت یہ یادگار فوٹو بنائی تھی، اور اس فوٹو میں دکھنے والے ورڈز آج بھی ریفیوج میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے ان 33 مائنرز کی ریئل فوٹو جنہوں نے سین جوز مائن میں پورے 69 ڈیز زندہ دفن ہو کر گزارے، اور اسی واقعے کے بعد سین جوز مائن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔